अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पासबान इस्लाम। मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। नाज़रीन, जियो पोलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक महले बकू में घिरा पाकिस्तान जहाँ गूनागूं मसाइल का शिकार है, वहीं बेहतरीन मौक़ों की सरजमीन भी है। मादनियात की दौलत से माला माल, इंसानी वसाइल की गैर मामूली ताकत, मौजू आबो हवा, मसरूफ़ तरीन आबी रूट और एक लैंड लॉक दुनिया का गेट वे, ये वो तसव्वुराती मौक़े हैं जो पाकिस्तान को हकीकत में हासिल हैं और जिसके लिए दुनिया के दीगर ममालिक सिर्फ ख्वाहिश ही कर सकते हैं। फिर क्या वजह है कि शानदार मौक़ों के बावजूद पाकिस्तान मुसलसल मालियाती बहरान का शिकार है? मुल्क पर 121 अरब डॉलर के कर्ज का बोझ है, बेरोजगारी की शरह 9% के करीब और महंगाई के अशारिये 29% से ज्यादा हैं। ये सब हालात क्यों और कैसे हुए और इसका जिम्मेदार कौन है? आज के पासबान इस्लाम में इस बहस में पड़े बगैर हम बात करेंगे कि हालात में सुधार के लिए उठाए जाने वाले अहम इक़दामात की, जो मुस्तकबिल के आईने पर उम्मीदों के चिरागों की झिलमिलाती लौ दिखा रहे हैं। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में हमारा मौजू है खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल या स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसे उर्फ़े आम में SIFC भी कहा जाता है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का क़याम गुज़श्ता साल के वस्त में अमल में आया। SIFC बुनियादी तौर पर 100 अरब डॉलर से ज़ायद का मंसूबा है और कौंसिल के मकासद में अहम तरीन बैरूनी सरमायाकारी के लिए भरपूर मौक़ों की फराहमी, मंसूबों पर अमल दरामद में हायल रुकावटों को दूर करना और सुस्त रफ्तार प्रोसेस को तेज़ रफ्तारी में बदलना शामिल है। SIFC खुसूसी तौर पर सऊदी अरब, UAE और दीगर खलीजी ममालिक और चीन से बड़ी सरमायाकारी के लिए मौक़े पैदा करना ख़ास अहदाफ में शामिल हैं और कौंसिल के सरबराह वज़ीर आज़म हैं और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इसका हिस्सा हैं। इस हवाले से हम मज़ीद जानते हैं हेड ऑफ डिफेंस डेस्क सुनो न्यूज़ मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में। मुल्क को दरपेश संगीन मुआशी चैलेंजेस, सियासी क़यादत और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के बरवक्त और बड़े फैसले। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम से मुआशी तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दामात की राह हमवार। अहम तरीन शोबों में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी का आगाज। No country or nation on earth has ever met success without such challenges coming their way. And for us, what lies at the end of the tunnel, Allah has promised in Surah Al-Imran, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Fear not, worry not, you will be dominant indeed if you are believers. मुल्क की तबाहशुदा मईशत की बहाली के लिए पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने बाहम सलाह मशवरा शुरू किया और उसके नतीजे में ये फैसला किया गया कि एक ऐसा इदारे का क़याम अमल में लाना ज़रूरी है जो पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी को फ़रोग़ दे सके। 19 जून 2023 को SIFC का क़याम अमल में लाया गया। बिलाशुबा इसकी रूह रवां आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर हैं। सिपा सालार ने बरादर इस्लामी और दीगर दोस्त ममालिक के हंगामी दौरे किए और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन और कतर समेत कई सरबराहान से मुलाकातें की। इन मुलाकातों के नतीजे में सऊदी अरब ने आर्मी चीफ को 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई, तो UAE ने कसीर सरमायाकारी के साथ ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी के लिए 10 अरब डॉलर फराहम करने का वादा किया। कतर और कुवैत से 25 से 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी जल्द मुतवक्को है। We are making great strides of partnership and cooperation with our time-tested friend China, and we have reinvigorated our new spirit in our historic relations with Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, Republic of Turkey, State of Qatar, and Islamic Republic of Iran. Pakistan is determined to rise amongst the comity of nations, and we wish to deepen our relationship with all our friends and partners. We have a very bright future that lay ahead of us, provided we remain united, steadfast and undeterred. SIFC के तहत ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कानकनी और तवानाई, दिफाई पैदावार जैसे शोबों में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी लाना पहली तरजीह थी और निजकारी के शोबों का फ़रोग़ भी इस मुआशी बहाली मंसूबे का अहम जुज़्व है। अगर हम पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को देखें और इन मसाइल की वजह को देखें क्या है, और हम रीजनल कंपटीशन को देखें कि किस तरह दूसरे ममालिक हमारे साथ कंपटीशन में आ रहे हैं, तो एक बहुत ही दानिशमंदाना फ़ैसला है। हमारे मसाइल क्या हैं? बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है,
بہت زیادہ ادارے ایک ہی کام کو لگے ہوئے ہیں. مثلاً ٹیکس کے 35 ڈفرینٹ قسم کی ایجنسیز اور ڈپارٹمنٹ ہیں. اسی طرح رجسٹریشن کے 5-6 ڈپارٹمنٹ ہیں. لائسنس لینا ہو آپ نے بلڈنگ بنانے کا وہ بھی ہیں. اب ان سارے مسائل کو اگر ان کی ایک جگہ پہ لا کے حل کر دیا جائے تو اس سے بہتر تو انویسٹر کے لیے کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی. یو اے کے ساتھ سرمایہ کاری کے لیے اب تک مختلف شعبوں میں 7 MOUs پر جبکہ کوادر پورٹ اتھارٹی اور ریکوڈک مائننگ معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں. چولستان میں ناقابل کاشت 72,000 ایکڑ زمین کو قابل کاشت بنانے کے لیے بھی کام تیزی سے جاری ہے. لیکن اگر تو ہمیں ایجنڈا دیکھیں اور اس کا امپلیمنٹیشن فریم ورک دیکھیں SIFC کا, اس میں تو ہمیں یہ بڑی امید نظر آتی ہے کیونکہ ایگریکلچر میں انہوں نے سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں, کون کون سی چیزیں کرنی ہیں, کس لیول پہ کرنی ہے, اس طرح مائننگ میں منرلز میں بھی کرنی ہے. تو انہوں نے سب کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کے پلان ایگزیکیوشن کے ہیں. PIA اور ڈسکس سمیت مختلف اداروں کی نجکاری کے حوالے سے بیرونی کمپنیوں کے ساتھ بات چیت بھی حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے, جبکہ IT کے سیکٹر کے لیے بھی سٹارٹ اپس کے تحت خصوصی مراعات فراہم کی جا رہی ہیں. توانائی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیل اور گیس کی تلاش پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. اس حوالے سے MOUs بھی سائن ہو چکے ہیں. ملک میں دودھ اور گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے بھی برازیل کے ساتھ معاہدہ طے پا چکا ہے, جبکہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ جلد متوقع ہے. گلگت بلتستان میں بڑے پیمانے پر سولر انرجی منصوبوں کا فروغ دیا جائے گا. واضح رہے کہ SIFC کا ادارہ صرف ایک ریگولیٹری باڈی ہے جس کے تحت ایپیکس کمیٹی, ایگزیکٹو کمیٹی اور عمل درآمد کمیٹیاں کام کر رہی ہیں. ایپیکس کمیٹی وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں, جبکہ ایگزیکٹو کمیٹی وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی کی قیادت میں امور سر انجام دیتی ہے. آرمی چیف ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں خصوصی دعوت پر شرکت کرتے ہیں, جبکہ ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں ایک 3 اسٹار جنرل بطور نیشنل کوآرڈینیٹر شریک ہوتے ہیں. SIFC کے تحت پاک فوج صرف سول حکومت کو معاشی بحالی میں معاونت فراہم کر رہی ہے, جس میں بیرونی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنے کے ساتھ مختلف منصوبوں اور بیرونی سرمایہ کاروں کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانا شامل ہے. محمد عمران, ہیڈ آف ڈیفنس ڈیسک, سنو نیوز, اسلام آباد. SIFC کونسل کے حوالے سے آپ نے یہ خصوصی رپورٹ دیکھی. ملکی مسائل معیشت میں سدھار کے لیے یہ کونسل کتنی اہم ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. ماہر اسٹریٹجک امور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. 2022 میں دنیا بھر میں $1.5 ٹریلین کے قریب بیرونی سرمایہ کاری کی گئی, جس میں پاکستان کا حصہ $1.5 ارب سے بھی کم رہا. اس بدقسمتی کی وجہ ملک میں رائج سرخ پیتا کلچر ہے. ٹیکسوں کا دوہرا نظام اور امن و امان کی صورتحال بھی سرمایہ کاری کے عدم فروغ کی بڑی وجوہات ہیں, جبکہ دوسری جانب بیرونی سرمایہ کے بلبوتے پر ہی 2008 میں دیوالیہ ہونے کے قریب آئرلینڈ نے 2015 میں GDP کے 27% سے ترقی کی. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا قیام بھی اسی تیز رفتار ترقی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے دیکھا گیا ہے. SIFC اس خواب کو پورا کرنے میں کتنی اہم ہے, اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معیشت جناب خاقان نجیب صاحب. سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سرمایہ کاری بورڈ کے ہوتے ہائی پروفائل خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ضرورت کیوں پیش آئی اور SIFC کا قیام کیوں ضروری سمجھا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ BOI کی جب تشکیل ہوئی, اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کو ایک خاص سٹیٹس تھا, وہ پرائم منسٹر آفس میں ہی کا پارٹ تھا, سو ہم نے اتنی اہمیت دی. ہم اپنی ملک میں سرمایہ کاری لانا چاہتے ہیں, بٹ اٹ از انفارچونیٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ پاکستان میں نہ صرف ڈومیسٹک جو انویسٹمنٹ تھی وہ کم رہی. گو بیک 10 years پاکستان ایز اے پرسنٹیج آف GDP 18% انویسٹ کرتا تھا. کم FY23 یہ صرف 13.6% رہا. سو لیٹ می سے دس ٹو یو, جس ملک نے بھی دنیا میں ترقی کی ہے پچھلے 10, 15, 20, 30 سال میں, اس میں ایک چیز کامن ہے. انڈیا, ایسٹ ایشیا, چائنا, انڈونیشیا, مہاتیر کا ملیشیا, ان کا جو انویسٹمنٹ ٹو GDP ہے وہ 25 سے 35% تھا. آسان لفظوں میں وہ جتنا کماتے تھے اس کا 35% ری انویسٹ کرتے تھے. پاکستان نے لاسٹ سال صرف 14% بھی نہیں اپنا ری انویسٹ کیا. FDI آپ نے صحیح کہا, $1.5-2 ارب پچھلے 10 سال کی یہ پرفارمنس ہے. سو BOI سے ہم وہ چیز نہیں کر سکے جو ہم چاہتے تھے. ہم یہ بھی نہیں کر سکے کہ ہم پاکستان کو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بہتر کر سکیں. مجھے یاد ہے 2016 میں گورنمنٹ میں ہی تھا, تو میں نے ایک کتاب لکھی, وہ آج بھی BOI کی ویب سائٹ پہ موجود ہے, اور میں نے لکھا کہ پاکستان کے ریگولیٹری رجیم کو
آسان کرنے کی ضرورت ہے, ریگولیٹری فٹ پرنٹ کو گورنمنٹ کے کم کرنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان کہیں 130 نمبر کے قریب تھا اور اس کو بہت زیادہ ڈی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں آج بھی وہی کہہ دیتا ہوں. اب اگر آپ یہ سارا تنازل دیکھیں, اور اس وقت ہم نے ایک ون سٹاپ شاپ بنانے کی کوشش کی, وہ بھی آج تک پوری طرح فنکشنل نہیں ہو سکی. تو جو پاکستان کا ایک طریقہ رہا ہے کہ جب سب ادارے کامیاب نہیں ہوتے تو ہم ایک ہائرارکی میں ایک اور ادارہ بناتے ہیں. اس لیے SIFC کا جو میکنزم ہے وہ میں امید کرتا ہوں کہ نہ صرف انویسٹمنٹ ڈومیسٹک بلکہ انٹرنیشنل بھی لانے میں مدد کرے گا. اور ان کے جو ایریاز ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے, ڈیفینس, ایگری, لائف سٹاک, منرلز, IT اینڈ انرجی. سو ایک سگنلنگ کے طور پہ یہ بہت اچھا ہے, بٹ آئی تھنک کہ میں SIFC کا جو رول ہے وہ آبویسلی جو انہوں نے اب ڈیفائن کر دیا وہ اس سے زیادہ گہرا ہے. مثلا ابھی میں سن رہا تھا کہ لوکل ایک IT پارک بننے میں کوئی ڈیفیکلٹی آ رہی تھی, تو انہوں نے اس کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے موڈ میں گراؤنڈ بریکنگ کے لیے ایک پش کیا, اور وہاں پہ امید کی جا رہی ہے کہ 6000 فری لانسرز جو ہیں وہ کام کریں گے. اب اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ حکومت میں میم ایک انرشیا ہو جاتا ہے. انرشیا سے مطلب یہ ہے کہ فائلز کبھی آپ کے دفتر جا رہی ہیں, پھر میرے پاس آ رہی ہیں, پھر آپ کے پروڈیوسر کے پاس جا رہی ہیں. سو ہم اس چیزوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک کوآرڈینیٹنگ میکنزم نہیں کر پاتے, کیونکہ SIFC میں پروونسز, فیڈرل گورنمنٹ, اسٹیبلشمنٹ, ملٹری کی, سول کی, سب بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کو ایک کوآرڈینیٹنگ میکنزم ہول آف گورنمنٹ اپروچ سے لیٹس ہوپ کہ وہ کوئی چیزیں پش کر سکیں. اب آپ اس پہ دو آرا رکھ سکتے ہیں کہ یہ تو سارا کام ایک حکومت میں ہونا چاہیے. ایک اس کے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے, اور میں تو ہمیشہ بہت ہی پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی گفتگو کرتا ہوں, آپ نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ڈر ایسا بیٹھ گیا ہے لوگوں میں کہ لوگ کہتے ہیں کام نہیں کریں گے تو وقت تو گزر جائے گا, پر کام کریں گے تو بعد میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے چکر کاٹنے پڑیں گے. یہ بھی ایک حقیقت ہے پاکستان کی, اور یہ ہماری ریگولیٹری نظام کا کے اوپر ایک بوجھ بنے ہوئے ہیں. دیکھیے ہمیں بہت ملک کو نا سیریسلی لینا چاہیے. SIFC کے فیصلے چونکہ چیلنج نہیں ہو سکتے لا انفورسمنٹ میں, سو ایک ونڈو ہے آپ کے پاس کہ آپ ایک اوور آرچنگ رکھ لیں SIFC کا, اور ان پروجیکٹس کو, جیسے میں نے ابھی ایک ریسنٹ پروجیکٹ کی بات کی, اس کو پش کر سکیں. بٹ میں SIFC کے ضمن میں ایک چیز ضرور ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ فیصلے ڈیپینڈ کریں گے کہ ان کی کوالٹی ڈیپینڈ کرے گی کیسی ہے, جبکہ آپ کے پاس اچھی فائل آئے گی, یعنی کہ آپ اچھی تیاری کریں گے, اور اس کے لیے ہیلپ لیجئے ان لوگوں سے جو پاکستان کی ڈی ریگولیشن کو سمجھتے ہیں. ہیلپ لیجئے ان لوگوں سے جو پاکستان کی ڈائیویسٹمنٹ, یعنی کہ آپ کے پاس اتنا کچھ بیچنے کو ہے پاکستان میں, PIA سے لے کے ڈسکوز تک, جنریشن کمپنیز تک, پاکستان کے بینکوں تک, اتنا کچھ ہے. ان لوگوں سے مدد لیں جو ان چیزوں کو عملی جامہ بھی پہنا سکیں. صحیح, کیونکہ اب 6-8 مہینے SIFC کو کام کرتے ہو گئے ہیں, PDM کی گورنمنٹ نے ہی جاتے ہوئے بنائی تھی, تو پیپل ول لک فارورڈ ٹو اٹ کہ اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بہت بڑے امید رکھیں ان سے, وہ چھوٹی. خاقان صاحب, SIFC اس وقت اکانومی کے 5 اہم شعبوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے. اگر ان میں ہم بات کریں تو انڈسٹریز ہیں, IT ہے, زراعت ہے اور کانکنی شامل ہیں. آپ کے نزدیک ان شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا پوٹینشیل کتنا ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ پش کرتا ہوں کہ پہلے ڈومیسٹک جو انویسٹر ہے اس کو ایکسائٹ کریں, وہ خود ڈھونڈ لائے گا باہر سے فورن انویسٹر بھی. ایک یہ اس پہ وہ رکھیں. ایگریکلچر وہ سیکٹر ہے جو 2-3 سال میں پاکستان کو, اگر آپ کی ویٹ کی پروڈکشن یہ 25-28 سے کہیں چلی جائے 40 کے قریب, تو آپ کی بہت سی جو ویٹ کی امپورٹ ہے وہ ٹوٹ جائے گی, آپ ایکسپورٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے. ابھی رائس اچھا ہوا اس سال, تو آپ دیکھیے کہ $2.5-3 ارب کی جو امپورٹ ہے وہ پاکستان ایکسپورٹ پاکستان ہم نے کما لیا. ایگریکلچر از دا لو ہینگنگ فروٹ ہیئر. اس پہ ابھی SIFC یہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ فورن انویسٹر بھی انٹرسٹڈ ہو, تو ضرور ہو سکتا ہے. فورن انویسٹمنٹ لانا اچھی چیز ہے میم, پر یہ بھی یاد رکھیے یہ نہیں ہم چاہتے کیونکہ فورن انویسٹر آئے وہ پاکستان کی زمین کے نیچے سے پانی نکالے, وہ پانی ہمیں باٹل کر کے بیچے, اور اس کا جو ریونیو اور پروفٹ ہے وہ ڈیویڈنڈ کی صورت میں باہر لے جائے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. سو اٹس گڈ کہ ہم مائنز اینڈ منرلز میں کریں گے جو ایکسپورٹ کا پوٹینشیل رکھتی ہے, ہم IT میں کریں گے جو ایکسپورٹ کا پوٹینشیل رکھتی ہے.
ڈیفینس پروڈکشن میں بھی ہم نے پہلے بھی جہاز میرے خیال ہے نائجیریا کو ایک سیل ہوئی تھی, کیا ہے, ضرور کیجئے. سو یہ ساری چیزیں اچھی ہیں, پر پاکستان کی جب تک ہم ریگولیٹری گلوٹین, اس کا مطلب ہے کہ ریگولیٹری کلین اپ نہیں کریں گے, اور شاید اگر 100 ریگولیشنز اڑانے کی ضرورت ہے تو ہمیں 120 اڑا دینے چاہیے. ہم اتنی آسانی پیدا کر دیں کہ میں اور آپ خریدنے کی بجائے پاکستان کی جیسے کہتے ہیں ڈالر خریدنے کی بجائے پراپرٹی سے ہٹ کر, یعنی کہ ٹریڈیبل کوئی کام کریں, کوئی جوتی بنائیں, کوئی بتی بنائیں, کوئی اسٹاک ایکسچینج میں جائیں. پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج 25 کروڑ عوام ہے, صرف 3,22,000 انویسٹر ہے, 25,000 اس میں سے ایکٹیو ہے. اب آپ خود بتائیے نا, جہاں ویلتھ کریشن ہونی ہے, یہ ہیں وہ انویسٹمنٹ کے ذرائع جنہوں نے ملک کو چلانا ہے. سو میں آئی ریئلی ہوپ کہ ہم کوالٹی کے ڈیسیجن لے سکیں, ہم سنگل ونڈو واقعی بنا سکیں, ہم بی او آئی میں وہ اشخاص اور وہ خواتین لا سکیں جو کہ ایسے پروجیکٹس دنیا کو انگیج کر سکیں ان میں. اور آف کورس اگر پاکستان کا میکرو اکنامک بیلنس ٹھیک ہوتا ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت اچھی چلتی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنا ضروری ہوں گی اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. سیریسنس کی آپ بات کر رہے ہیں خاقان صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ سالوں میں وہی چہرے ہیں جو بار بار حکومت میں آتے ہیں, وہی لوگ ہیں جو سیاست میں ہیں, اور وہی لوگ ہیں جو حکومت میں آ کے, اقتدار میں آ کے اس حکومت کو, اس نظام کو چلاتے ہیں. تو کیا اب تک وہ سیریسنس ان لوگوں میں نہیں آئی ہے, یا اب جو حکومت آئی ہے, ظاہر ہے پہلے بھی یہ حکومت کر چکی ہے, کیا انہیں پہلے ان چیزوں کی سمجھ نہیں تھی, یا ان کو وہ مواقع نہیں ملے؟ سو آپ نے بہت ہی گہرا سوال پوچھا ہے. دیکھیے, ایک تو میں کہتا ہوں کہ کچھ نئے چہرے اس لیے آنے چاہیے کہ جب بھی نیا بلڈ ایڈ ہوگا, یا وہ بلڈ جو کہ آج کی کانٹیکسٹ کو, آج سے جو 20 سال پہلے حکومت میں تھے ان سے بہتر سمجھتا ہوگا, اور اس کی پلس آج کی چیزوں پہ ہوگی. بالکل, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لے کر پاکستان کی میکنائزیشن تک ان ایگریکلچر کو سمجھتا ہوگا, اور وہ سمجھتا ہوگا اور وہ کنیکٹ زیادہ کر پاتا ہوگا, تو نیا بلڈ ایڈ کرنا چاہیے. یہ پاکستان کی ایک آپ کہیں کہ بدقسمتی ہے کہ ہم ابھی تک اس طرح ینگر بلڈ کو اور ٹیکنوکریسی کو ہم نہیں لا سکے. ایک وجہ پاکستان کے کامیاب نہ ہونے کی جو میم بڑی مجھ پہ عیاں ہے, اور میں نے 10-11 سال سرکار میں بھی ایڈوائس دی ہے, اب بھی دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک ڈیموکریسی ہے, وہ بار بار آتی ہے اور اس پہ بھی نیا بلڈ نہیں آتا. ایک ہماری سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی ہے, اس کو آپ SIFC آج کہہ لیں. ایک تیسرا اس ٹرائنگل کا جز ہے جس کو میں ہمیشہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کی تھنکنگ ہے, وہ پاکستان کا سوچ ہے. وہ سوچ جو ہے نا, وہ انفارچونیٹلی ہم نے آؤٹ سورس کی ہوئی ہے, اور آؤٹ سورس کی ہوئی ہے ہم نے انٹرنیشنل ملٹی لیٹرلز کو. IMF آئے گا تو بتائے گا, ورلڈ بینک آئے گا تو پروجیکٹ چلائے گا. کتنے FBR کے پروجیکٹ ہم نے, ٹارپ ڈیولپمنٹ لنکڈ انڈیکیٹرز کہ جی FBR ٹھیک ہوگا, اگر ہونا ہوتا تو ہو جاتا. آج اپنی ٹیم لائیے نا FBR. سو جو آپ نے سوال رکھا یہ کلیدی ہے, اور یہ گفتگو آج اس لیے ضروری ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ 2-4 سال بعد یہ حکومت جو ہے اس کے بارے میں ہم اس طرح سوچیں کہ یہ بھی ڈیلیور نہیں کر پائی. نئی حکومت ہے, بہت دعا بھی ہے, بٹ دوا بہت ضروری ہے, اور دوا یہ ہے کہ اپنی پہلے تو سوچ واپس لیں, بلیو کریں کہ وی نو آر کنٹری بیٹر دین دی ملٹی لیٹرلز ہو کم ٹو دس کنٹری. اس کا منہ بولتا ثبوت تو یہ ہے نا کہ آج تک 24 پروگرام IMF کے لے چکے ہیں, کہاں کھڑے ہیں. مطلب آج بھی $8 ارب کے ریزروز نہیں ہیں, مانگے تانگے کے ریزروز پہ ملک چل رہا ہے. سو یہ فیصلے اب کرنے ہیں, پر یہ فیصلے کی کوالٹی ول بی ڈیپینڈنٹ آن دی کوالٹی آف ورک دیٹ از پٹ ٹو دا لیڈرشپ. پر یہ تو ان کا کام ہے دیکھ کہ وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ساتھ لگائیں. پر میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے سسٹم میں, اور یہ میں بہت ہی ادب سے کہتا ہوں, گنجائش اچھے لوگوں کی بن نہیں پا رہی. اینڈ دس از سم تھنگ آئی فیل ویری سیڈ اباؤٹ. آئی ریئلی ہوپ کہ ہر سیکٹر میں, پاور میں, گیس میں, پیٹرولیم میں, فنانس, IMF سے ڈیل کرنے میں آپ بہت اس چیز پہ غور کریں گے کہ پاکستان ریئلی نیڈز اٹس اون تھنکرز. جس دن ہم نے یہ ٹرن اراؤنڈ کیا
تو آپ یقین سے کہہ سکیں گی پاکستان 3 سے 5 سال میں بہت مختلف لگنا شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالی ہماری بھی دعا ہے کہ پاکستان مختلف لگنا شروع ہو اور بہتری کی طرف مختلف لگنا شروع ہو. بہت شکریہ خاقان نجیب صاحب آپ کے وقت کا. اسی معاملے پہ بات کریں گے. ماہر معیشت عابد سلہری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم بات کریں SIFC کے رول کے حوالے سے اور پاکستان میں جو گزشتہ کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے معیشت کی صورتحال خاص طور پر کہ غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں نہیں آ رہے ہیں. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ SIFC نے بزنس فرینڈلی ویزا کی منظوری تو دی ہے. یہ ویزا پالیسی عالمی کاروباری شخصیات کو پاکستان کی جانب کتنا راغب کر سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے اگر آپ تھوڑا سا اس کو پچھلے 5 سالوں میں دیکھیں 2018 میں جب اس وقت حکومت آئی تھی تو مہاتیر محمد سے لے کے محمد بن سلمان تک ہر شخصیت جو تھی وہ پاکستان آئی. انویسٹمنٹ کے وعدے بھی ہوئے, MOUs بھی سائن ہوئے, لیکن اس کے بعد عملی اقدام کوئی نہیں نکل سکا. اور یہی وہ پریٹیکسٹ ہے جس میں کہ SIFC جو ہے وہ ایک ون سنگل ونڈو کے طور پہ پاکستان میں سرمایہ کاری جو ہے وہ لے کے آنا چاہ رہی ہے. اب صرف ویزا رجیم جو ہے وہ اس اعتماد کو بحال نہیں کرتی بلکہ اس کو SIFC کے آپ بگر رول کو دیکھیے تو SIFC کر کیا رہی ہے. SIFC ایک تو ایک ون سنگل ونڈو ہے جہاں پہ ڈیسیژن میکنگ ہے. وہاں پہ آپ کی ملک کی اعلیٰ ترین جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے وہ مل کے بیٹھتے ہیں جس میں کہ جو پروجیکٹس ڈسکس ہوں گے ان پہ اشورٹی ہوگی کہ ان پہ امپلیمنٹیشن میں کوئی باٹل نیک نہیں آنے دی جائے گی, کوئی روڈ بلاکر نہیں آنے دیے جائیں گے. وہاں پہ جو بین الصوبائی یا وفاق اور صوبوں کے درمیان اگر کوئی ایشوز آتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کے تو اس کو وہیں پہ ریزالو کر لیا جائے گا. تو یہ بالکل NCOC کا ماڈل ہے جو کہ SIFC میں اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. اور اس میں ایک جو کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے انویسٹر اگر پاکستان آنا چاہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے آسان ویزا کی فراہمی کے ساتھ. تو یہ انشاءاللہ اگر یہ چیزیں پورا ماڈل ہوتا ہے جو کہ شہباز حکومت نے ہی اس کو PDM میں جو ہے لانچ کیا تھا اور وہی اس کو اب آگے لے کے چل رہے ہیں. تو I'm quite optimistic کہ اس وقت SIFC کا کردار جو ہے وہ مزید اسٹرانگ ہوگا اور اس کی وجہ سے جو ملک میں سرمایہ کاری ہے اس کی جانب جو انیشیٹو لیے جا رہے ہیں ان کے پیچھے ایک اشورنس جو ہے حکومت کی وہ موجود ہوگی. اچھا عابد صاحب, ملکی ترقی میں پالیسی کے تسلسل کی کس قدر اہمیت ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک میں ہے کہ آنے والی حکومت جانے والوں کے منصوبے بند کر دیتی ہیں اور ظاہر سی بات ہے معاشی غیر یقینی کا سبب بھی بنتی ہے. اور جو بیرونی سرمایہ کار ہیں ان کا بھی ٹرسٹ حکومت سے اٹھتا ہے کہ پچھلے منصوبے جو تھے ان کو بند کر دیا گیا یا ان کو روک دیا گیا اور اگلے منصوبے شروع کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اس عمل کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اگر تو یہ سیاسی جماعتوں کے پاس اپنا اپنا معاشی منشور اور معاشی ایجنڈا ہو تو پھر تو یہ جو ہے ایک لاجیکل بات بنتی ہے کہ ایک حکومت آئی اس نے اپنا پلان دیا, دوسری حکومت جو تھی وہ چونکہ اس سے آئیڈیالوجیکلی ایگری نہیں کرتی انہوں نے اس کو وائنڈ اپ کر دیا, کسی نئی چیز پہ چلے گئے. ہمارے ہاں تو کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس کے پاس IMF جو ہے وہی فرسٹ اینڈ لاسٹ ریزورٹ ہے اور دوست ممالک میں گنے چنے دوست ہیں, چائنا ہے, سعودی عرب ہے, قطر ہے, UAE ہے. تو ایسے میں تو جو منصوبوں کا جو تسلسل ٹوٹنا ہے وہ ایک کرمنل نگلیکٹ ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر انگریڈینٹ بھی وہی ہے, اگر آئیڈیالوجی بھی وہی ہے, اگر آپ کے پاس جو ریسیپی ہے ملک کی معیشت کو درست کرنے کی وہ بھی وہی ہے تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے ABCD میں کوئی بھی حکومت میں آئے, کیونکہ انہوں نے IMF کا استعمال کرنا ہے, سعودی عرب کا استعمال کرنا ہے, چائنا کا استعمال کرنا ہے, UAE کا استعمال کرنا ہے. تو ایسے میں یہ جو اس تسلسل کو توڑنا اور کوئی بھی جو جماعت جو ہے اگر وہ اقتدار سے باہر جا کے اس تسلسل کو توڑنے کی بات کرتی ہے تو وہ بہت مناسب اور موزوں نہیں لگتا ہے اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اس کی کوئی گنجائش ہے اس میں. اچھا آپ کے خیال میں کیا SIFC سے قرض میں ڈوبی معیشت کی بحالی کا عمل ممکن ہو جائے گا؟ اور اگر ہم بات کریں عرصے کی تو اس میں کتنا عرصہ لگے گا؟ یہ تو ایک لانگ آسک ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ راتوں رات SIFC کے پاس کوئی الادین کا چراغ ہے کہ وہ رگڑے گی اور ایک دم سے معیشت جو ہے وہ ریکور کر جائے گی. لیکن
جیسے کہ میں نے کہا کہ SIFC ایک اہم کمپوننٹ ہے ڈیسیژن میکنگ کے لیے، کوئی ڈیسیژن میکنگ ان ڈیسیژنس کی امپلیمنٹیشن کے لیے، اور یہ ایشور کروانے کے لیے کہ ان ڈیسیژن کی راہ میں کوئی جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں وہ حائل نہیں ہوں گے، اور تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو ساتھ لے کے چلا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ IMF کے ساتھ جو اگلی ڈیل ہونے جا رہی ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں پالیسی اور جو پروسیجر ریفارمز کرنی ہے، جو انسٹیٹیوشن ریفارم کرنی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اخراجات کی طرف بھی توجہ دینا ہوگی کہ ایک طرف تو ہم ریونیو بڑھانے کی بات کرتے ہیں، اپنے اخراجات کو حکومتی سطح پہ کیسے کم کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک سارا جو کمپوننٹ ہے جب یہ اکٹھے ہوں گے تو تب جا کے آپ بات کر سکتے ہیں معیشت کی بحالی کی. لیکن SIFC بہرحال اس میں ایک پازیٹیو سٹیپ ہے، ان تمام چیزوں میں ایک پازیٹیو سٹیپ فارورڈ ہے. اچھا، ہم ابھی جیسے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے پاس 4-5 گنے چنے دوست ممالک ہیں، کیا سرمایہ کاری سہولت کے لیے بنائی گئی خصوصی کونسل کا جو قیام ہے یہ دوست ملکوں کے دباؤ پر عمل میں لایا گیا ہے؟ دیکھیں، دوست ملکوں کے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی لایا گیا ہے. اگر آپ تھوڑا سا ممالک کا ماڈل دیکھیں، چائنا کو دیکھ لیں، قطر کو دیکھ لیں، UAE کو دیکھ لیں، سعودی عرب کو دیکھ لیں، ٹرکی کو دیکھ لیں، یہ وہ ممالک ہیں یہاں پہ کہ ڈیسیژن میکنگ بہت سینٹرلائزڈ ہے. اگر جو شاہ وقت ہیں یا اگر چائنیز پریزیڈنٹ ہیں یا ٹرکش پریزیڈنٹ ہے، اگر انہوں نے کوئی بات ہاں میں کہہ دی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہاں ہے، اگر وہ نہ ہو گئی تو پھر نہ ہے. پاکستان کو اگر ان اکانومیز کے ساتھ چلنا ہے تو پھر پاکستان میں آپ کا ڈیسیژن میکنگ سسٹم جو ہے بڑا سینٹرلائز قسم کا ان ممالک کے لیے چاہیے ہو. اگر ہم ان کے ساتھ کوئی MOU سائن کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی حکومت سنجیدہ ہے اس کام کو کرنے کے لیے. اگر ہم ان کے ساتھ کوئی کنسیشن دینے کی بات کرتے ہیں یا کوئی کنسیشن لینے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس سارا ہوم ورک جو ہے وہ موجود ہو. اور جو میں نے 2018 کی آپ کو مثال بتائی کہ اس وقت یہ تمام معاہدین پاکستان تشریف لائے اور ان کی حتی المقدور کوشش کے باوجود اور ان کی اس ڈیزائر کے باوجود کہ پاکستان کو سپورٹ کیا جائے، کوئی ٹینجیبل چیز عمل میں نہیں لائی جا سکی. تو اس سارے سینیریو سے نکلنے کے لیے SIFC بہرحال ایک درست اقدام ہے. اچھا، ہم ایک طرف تو بڑی سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں اور دوسری جانب ایک بار پھر ہم نئے قرض معاہدے کے لیے IMF کی طرف رجوع کر رہے ہیں. اب کیا قرضوں کی نحوست سے ہماری جان نہیں چھوٹنی ہے؟ ابھی آپ بھی جیسے کہ بات کر رہے تھے کہ جو بھی حکومت آئے گی اس کے پاس آپشن صرف یہ چند گنی چنی ہے. IMF سے اس نے قرض لینا ہی لینا ہے یا دوست ملکوں سے ہم قرض لیتے ہی لیتے ہیں. ہماری معیشت کیوں ایک بہتری، اسٹرانگ تو ہم نہیں کہہ سکتے، ظاہر سی بات ہے جو حالات ہیں ہماری معیشت کے، لیکن ایک بہتری کی طرف کیوں نہیں جا پا رہی ہے؟ ہم قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں. لیکن IMF کے پروگرام میں اگر ہم رہتے ہیں کہ 4-5 سال کے لیے اور جو IMF کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں وہ پوری کریں، جیسے کہ پچھلے 1 سال میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہوئی جو کہ غیر سیاسی سیٹ اپ تھا. ڈاکٹر شمشاد کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کو بڑا احسن طریقے سے امپلیمنٹ کیا. تو IMF کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ غلط تو نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں ہم ان سے یا وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اپنے جو خسارے میں چلنے والی ادارے ہیں ان کی نجکاری کریں یا اس میں اصلاح کر لیں، یا اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ مہنگی بجلی بنا کے سستی نہ بیچیں، یا اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ نان ٹارگیٹڈ سبسڈیز نہ دیں، یا اگر وہ کہتے ہیں کہ PIM جو ہے اگر وہ 850 ارب روپے کی خسارہ کر رہے ہیں تو اس کو بند کرنا بہتر ہے، یا اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ انرجی سیکٹر ڈیٹ کو بہتر بنائیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ IMF کا نہ بھی ہو تو ہمیں کرنی چاہیے تھی اور آج سے 15-20 سال پہلے کر لینی چاہیے تھی. اگر یہ پہلے ہو چکی ہوتی تو شاید آج ہم اتنے برے حالات میں نہ ہوتے. اور یہی وجہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے 1-2 پروگرام جو IMF کے اگر ہم تواتر سے لیں اور ان پہ عمل تو میرا خیال ہے کہ ہم اس میکرو اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں کم از کم ہم ان کو بہتر بنا سکتے ہیں اور وہ ایک ٹیک آف پوائنٹ ہوگا پاکستان کی معیشت کے لیے. اچھا، ابھی صاحب ملک کے صرف چند بڑے سرکاری اداروں کی اگر ہم بات کریں تو ان کا خسارہ 1000 ارب روپے سے زیادہ ہو رہا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم ان کو سیاست کی نظر ہونے سے بجائیں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، اور اگر ان اداروں میں اصلاح کی جا سکتی ہے نئی مینجمنٹ کے ذریعے، نئے گورنر سیٹ اپ کے ذریعے، نئی ٹیم کے ذریعے تو اس کو درست کیا جائے، ورنہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جائے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر چلائے. اور ہم نے دیکھا کہ PTCL جو ہے وہ آج جب ٹیلکوز ہیں تو کہاں پہ آپ 30 سال انتظار کرتے تھے اپلیکیشن دے کے ٹیلی فون کنیکشن کی، کہاں پہ آج آپ سیکنڈ کنیکشن آتا ہے. ایون بینکنگ کو آپ دیکھ لیں، بینکنگ میں جو ریولوشن آئی ہے
तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो हर मर्ज का इलाज नहीं, लेकिन बहुत से अमराज का इलाज है, और हमें इन इदारों को जो प्राइवेटाइज हो सकते हैं उनको प्राइवेटाइज करना चाहिए। यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चलती है, वहाँ पे प्राइवेट पार्टनरशिप की जाए, और यहाँ पे आप इनको रिवैम्प कर सकते हैं, वहाँ पे रिवैम्प करना चाहिए। अच्छा, आखिर में आपसे ये सवाल है कि क्या हुकूमतों का कारोबार करना ज़्यादा मुफीद है या कारोबार के लिए सहूलतें पैदा करना? हुकूमत का काम बिल्कुल नहीं कि वो कारोबार करे, हुकूमत का काम यह है कि वो फैसिलिटेट करे और फिर रेगुलेट करे, बजाय इसके कि वो खुद से बिजनेस में आए। इन्वेस्टर्स को, बिजनेस को उनको इनवाइट करना चाहिए कि एक उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिया जा रहा है, और उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में रहते हुए बिजनेसेस जो है वो फ्लरिश करें। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे इस कैपिटलिस्टिक मॉडल में तरक्की हो रही है, वहाँ पे इसी मॉडल को फॉलो करते हुए हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद सुलेहरी साहब आपके वक्त का। तो नाज़रीन, हुकूमतें कारोबार नहीं बल्कि कारोबार के लिए सहूलतें ज़रूर फराहम करती हैं। इसी नज़रिए और सोच के तहत बनाई गई खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल कारोबारी मौक़ों के लिए अब तक क्या कुछ कर सकी है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना चाहूँगी कि जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक महल वकूअ बिलाशुबा हमारे लिए एक चैलेंज है, लेकिन साथ साथ ये भरपूर मौक़े भी तो हैं। आखिर क्या वजह है कि हम मौक़ों से फ़ायदा उठाने के बजाय तनाज़ुर में उलझे रहते हैं? ये बात बिल्कुल ठीक है कि 75 साल में पाकिस्तान ने अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को मेनली अपने सिक्योरिटी के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरजीह दी है। अलबत्ता मैं पाक फ़ौज की जो मौजूदा क़यादत और हाई कमान है उसके विज़न को आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि ये एक बहुत अहम बात है कि जो SIFC है वो एक सबूत है, एक कल्मिनेशन है उस विज़न का पाक फ़ौज की और हमारी सियासी क़यादत की इस सोच और विज़न का कि पाकिस्तान को अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को अपनी खुशहाली, तरक्की और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी के तौर पे आलमी बरादरी के सामने पेश करना चाहिए, और साथ ही साथ हम अपने दाखिली वसाइल और जो कौमी वसाइल हैं उन्हीं में वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करके हम अपनी ना सिर्फ तरक्की कर सकते हैं, महंगाई और गुर्बत पर काबू पा सकते हैं और दुनिया में एक खुशहाल और इज्जतदार कौम के तौर पे सर उठाकर रह सकते हैं। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, सरमायाकारी कौंसिल के हवाले से माजी करीब में मुसलसल खबरें आती रही हैं कि खलीजी ममालिक और चीन फलां शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं या फिर ऑयल रिफाइनरी का काम शुरू हो चुका है वगैरह वगैरह। ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्या वाकई नतीजा सिफर है या पाइपलाइन में जो भी है वो आगे भी बढ़ा है? जी देखिए, जिस तरह के आप जानते हैं कि SIFC बुनियादी तौर पे इसके 3 मकासद हैं। एक तो ये कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना, उसको सिक्योरिटी और एश्योरेंस प्रोवाइड करना और उसको एक स्पीडी फास्ट ट्रैक के ज़रिए से अपने कल्मिनेशन और रिजल्ट्स में अमली जामा पहनाना। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब से SIFC का क़याम अमल में आया है बहुत हाई लेवल के एक्सचेंजेस और कमिटमेंट्स किए गए हैं हमारे अरब दोस्त ममालिक की जानिब से। आप जानते हैं कि आज ही जो सऊदी अरब के वली अहद हैं उनका राब्ता हमारे नए वज़ीर आज़म से भी हुआ है और मुस्तक़बिल क़रीब में हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो सऊदी अरब भी जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं। जो 6 शोबे हैं जिनमें कानकुनी है, ज़राअत है, लाइट स्टॉक है, IT है, एनर्जी सेक्टर है और डिफेंस प्रोडक्शन, ये तमाम शोबों में बैक वक्त इस वक्त मैं समझता हूँ हमारी जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है वो की जा रही है और SIFC के फैसिलिटेशन के फास्ट ट्रैक के नज़रिए से मैं समझता हूँ इनको बहुत जल्दी अमली जामा पहनाया जाएगा और जल्द अज जल्द इन MOUs को और इन राब्तों को टेंजिबल मंसूबों में और इन्वेस्टमेंट में अमली जामा पहनाया जा सकेगा। अच्छा सर, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल में आर्मी चीफ और पाक फौज की शमूलियत की क्या गर्ज़ो गायत है? लोग पहले ही कहते हैं कि हर जगह तो फौज है, तो यहाँ क्या ज़रूरत पेश आ रही है फौज की?
دیکھیے پاک فوج جو ہے وہ صرف ہماری سرحدوں کے دفاع تک اس کا رول محدود نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک جانب روزانہ ہماری افواج جو ہیں اور ہمارے افسران جو ہیں شہادتیں دے کے دہشت گردی اور بیرونی دشمنوں کے خلاف پاکستان کی سلامتی کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو غیر روایتی سلامتی جس کو نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہماری افواج اور اس کی قیادت کو اس کا بھرپور ادراک ہے کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جو سلامتی کا چیلنج ہے وہ ہماری اکنامک سیکیورٹی ہے. تو جلد از جلد ہم اپنے وسائل، اپنے تجربے، اپنے انفلوئنس کے ذریعے سے سول اور ملٹری لیڈرشپ مل کر یہ چاہتی ہے کہ SIFC کے ذریعے سے اپنے دوست ممالک، اپنے رابطوں کو ایک انویسٹمنٹ کا رنگ دیا جائے، اپنے ملک میں اپرچونٹیز لائی جائیں جس کے ذریعے سے امپلائمنٹ کا بھی میں بھی اضافہ ہو، انویسٹمنٹ بھی بڑھے، مہنگائی کا بھی خاتمہ ہو اور بتدریج ہماری ایکسپورٹ ریونیو میں بھی اضافہ ہو سکے. اچھا سر، IT، زراعت، انڈسٹری، انرجی اور معدنیات پاکستان کے 5 بڑے شعبوں میں بیرونی سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں. ملک میں کیسی انوائرمنٹ کی ضرورت ہے کہ سرمایہ کار اعتماد کر کے پاکستان آئیں؟ دیکھیے پاکستان بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن جس طرح آپ نے درست فرمایا کہ یہ ضروری ہے کہ ہم 3 چیزوں کو انشور کریں. پہلی بات یہ کہ ہم کنٹینیوٹی آف پالیسیز کو انشور کریں. دوسرا، ہم جو انویسٹمنٹ باہر سے آئے اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں. اور تیسرا یہ کہ ہماری جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے اس میں بھی اضافہ ہو اور تمام جو ریاستی ادارے جو کسی بھی پہلو سے انویسٹمنٹ کو سپورٹ، فیسیلیٹیٹ، مانیٹر کرنے کے حوالے سے ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں وہ ایک بہت پروفیشنل انداز میں ڈیل کریں، کیونکہ دنیا آپ جانتی ہے کہ ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے. جس ملک کا انویسٹمنٹ انوائرمنٹ سیکیور ہوگا، اسٹیبل ہوگا، لانگ ٹرم پالیسیز ہوں گی، ایز آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہوگا، وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر سکے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے اور ہماری فوج کی سپورٹ کے ساتھ اب اس جانب پیش رفت ہو رہی ہے کہ باہر کی انویسٹمنٹ کو سیکیورٹی بھی دی جائے، کنٹینیوٹی بھی دی جائے، ایشورنس بھی دی جائے اور ان کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس انشور کیا جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان میں لا سکیں. اچھا سید محمد علی صاحب، خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملک میں اسمگلنگ کے خاتمے اور ڈالر کی غیر قانونی ترسیل کو روکنے کے لیے بھی اہم کردار ادا کری ہے. اس اہم ٹاسک میں تمام اہم اداروں کا ایک صفحے پر ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو جس طرح آپ نے کہا کہ جب پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت اور تمام جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ SIFC سے منسلک ہیں اور جب فیصلہ سازی، سپورٹ، فیسیلیٹیشن اور امپلیمنٹیشن کا جو پورا عمل ہے وہ سب کے سامنے مل کر ٹرانسپیرنٹ انداز میں پائے تکمیل تک پہنچتا ہے تو اس میں کرپشن کے چانسز اور امکانات کم ہو جاتے ہیں. دوسری جانب یہ پورا پروسیس جو ہے وہ تمام اداروں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ریکارڈڈ ہوتا ہے، تو یہ جو تمام سرمایہ ہے یا جو آپ کا پروفٹ ہے وہ کوئی بلیک اکانومی یا انڈاکومنٹڈ یا ان ریگولیٹڈ پروسیس سے نہیں گزرتا، جس کے ذریعے سے یہ انشور کیا جائے گا کہ یہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے یہ ریکارڈڈ ہو، مانیٹرڈ ہو اور ہمارے ٹیکس اور بینکنگ چینل کے ذریعے سے آئے تاکہ بتدریج ہم اپنی بلیک اکانومی کا بھی خاتمہ کر سکیں اور اپنی ٹرانسپیرنٹ، مانیٹرڈ، ریکارڈڈ، ڈاکومنٹڈ اکانومی کو مزید فروغ دے سکیں. بہت بہت شکریہ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ملک کی معیشت کی بحالی کا خواب اور تعبیر کے لیے SIFC کا قیام یقیناً غیر معمولی ہیں، لیکن اہم یہ بھی ہے کہ فوج اور سویلین قیادت کی کوششوں سے ملک کے سرمایہ کار اور صنعت کار طبقے کی حمایت بھی حاصل ہو اور ساتھ ہی ساتھ انتھک کوشش فوج اور عوام کے رشتے کو مزید مستحکم کرنے کا سبب بنے. اسی پر کرتے ہیں اپنے آج کے پروگرام کا اختتام. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.